अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। परवेज़ खटक ने इमरान खान की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया और देखें क्या अजीब व गरीब सिचुएशन है कि वो बंदा जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम को लीड करता रहा, वो बंदा जो इमरान खान साहब के हर एक मामले में इमरान खान साहब को मुश्किलात से बाहर निकालने के अंदर पेश रहा, कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी अपोजिशन अपने जब दौरे हुकूमत थी और कभी खुद अपनी ही जमात के अंदर बरसरे पैकारा, वो बंदा अब जाके कहता है इमरान खान पाए अपना पार खुद चुको, मैं ताड़ी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, या आपकी किसी भी बात की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए या ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अवामुन्नास में, ना सिर्फ जो है इस वक्त जो उनकी मुखालिफ सियासी जमात हैं, बल्कि ख़ुद अपनी ही जमात के अंदर पायन बेतबारे हो गए हैं। कोई बंदा उनकी बात के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर परवेज़ खटक ये बात कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की किसी भी बात की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है ऐसा जो इमरान खान साहब की बात की जिम्मेदारी उठाएगा। और अगर परवेज़ खटक साहब ये बात इस तरीके से कहें कि जनाब ये मुस्लिम लीग काफ ने आपके सामने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, मैं गारंटर नहीं जे बनना, आप जाने और काफ लीग जाने, क्योंकि काफ लीग की तरफ से तो मोहम्मद सलाई साहब की तरफ से जब उन्होंने मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, तो उन्होंने ना सिर्फ अपना चार्टर ऑफ डिमांड उनके सामने रखा था, 25 से ज़ायद सीटें मांगी थी, उसके साथ साथ अगले सेटअप के अंदर भी चीफ मिनिस्ट्री मांगी थी, तो उसके ऊपर साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब आप हमें कुछ गारंटीज दें। ख़ास तौर पर परवेज़ खटक साहब का नाम लिया था कि जनाब परवेज़ खटक साहब हमने इस गारंटी देंगे कि आपके साथ जो बैठ के हम चीज़ें तय कर रहे हैं उसके ऊपर 100% अमल होगा, तब ही हम आपके कहने के ऊपर असम्बलियों को तहलील करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें सूट करता है। इस तरह की कोई बात हुई थी। और जब ये मामला परवेज़ खटक साहब के सामने आया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा नहीं जनाब काम मेरे तो पारा है, मैं आप किसी भी और चीज़ की गारंटी दे लें, लेकिन इमरान खान के साथ किए जाने वाले मुआहदे और ख़ास तौर पर आपके साथ किए जाने वाले मुआहदे की मैं जिम्मेदारी किसी भी तौर से कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दे दिया कि भाई तुसी जानो तो ताड़ा काम, मुझे इस मामले में मत घसीटें, तो कुछ ये ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो शख्सियत इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा करीब है वो परवेज़ खटक साहब तो होंगे ही यकीनी तौर पर, लेकिन फवाद चौधरी साहब हैं जो हर वक्त उनके कान में फूंके मारते हुए या उनको लुकमे देते हुए या उनको मशवरे देते हुए या उनकी पॉलिटिकल टीम को लीड करते हुए नज़र आएंगे। और जो मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब की तरफ से यही बात कन्वे की गई है कि जनाब जो ज़मानत लेनी है वो फवाद चौधरी से ले, मनु खाम मन माड़े न क्यों ए खिंचते पे हो, इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप हो गई है। और मामला है बड़ा दिलचस्प, क्योंकि आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब रावलपिंडी जलसे में इस बात का ऐलान किया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों, उन्होंने ऑल्दो के हुकूमतों को तहलील करने का ऐलान नहीं किया था, असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान नहीं किया था, उनका ये कहना था कि मैं करप्ट सिस्टम से हमने बाहर निकलने का फ़ैसला किया है। यानी इब्तदाई तौर पर यह बात तस्वुर की गई कि इमरान खान साहब की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली अपनी अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़े दे देंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जनाब कल परवेज़ रईस से मैं मिलूँगा, परसों मैं महमूद खान से मिलूँगा, उससे अगले दिन सैटरडे को जो है मैं अपनी ये जो चारों सूबों की पार्लिमानी पार्टीज़ हैं इनसे गुफ्तगू करूँगा और इतवार तक हम जो है असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला कर देंगे। लेकिन वो इतवार अभी तक आई नहीं है। अब ये ज़रूर है कि कल इमरान खान साहब ने लिबर्टी चौक पर वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करना है, उसके अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान करना है। लेकिन इसी दौरान जब उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब से मेरी मुलाकात होनी है, परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से मिलने की बजाय 29 नवंबर को वो चले गए रावलपिंडी, जहाँ पर जाकर उन्होंने नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की चेन ऑफ कमांड की तकरीब के अंदर शिरकत की और फिर वो 2 दिन इस्लामाबाद के अंदर ही मुकीम रहे और वहीं पर उनकी पहली मरतबा मुलाकात हुई परवेज़ खटक साहब के साथ। और परवेज़ खटक साहब के सामने उन्होंने ये जो अपनी रिजर्वेशंस थी असम्बली की तहलील के हवाले से वो उनके सामने रखी और कुछ अपनी जो बातें थी कि जनाब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी गुजारिशात उन्होंने परवेज़ खटक साहब के सामने रखी। और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि अच्छा जी मैं इमरान खान साहब से जाके बात करता हूँ। फिर वो आगे लाहौर और परवेज़ इलाही साहब भी आगे लाहौर, और यहाँ पर भी इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले
پرویز خٹک صاحب کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر بھی ایک ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب باضابطہ طور پر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ جناب اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی جائے تب بھی چیف منسٹر میں ہی ہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 25 سے زائد صوبائی حلقوں میں جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ہماری سپورٹ کرے، اور 10 قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر پی ٹی آئی ہماری سپورٹ کرے، جس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے سامنے صورتحال رکھی گئی۔ پھر پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھا گیا تھا اس کے اوپر کوئی حتمی رائے دیتے، عمران خان صاحب نے اپنی ہی گیم ڈال دی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ نا پاکستان تحریک انصاف جڑا تاڑے نال ہے وہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف میں، آپ اپنی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دیں۔ تو جس پر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پائن جماعت میری نہیں، جماعت چودھری شجاعت حسین صاحب کی ہے، وہی جو ہے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جماعت کو ہم نے پی ٹی آئی میں ضم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب اگر موجودہ حالات میں یہ جو ہمارے 10 ایم پی ایز ہیں، یہ اگر ہم اس بات کا اعلان بھی کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں، تو وہی فیصلہ جو پہلے لاگو ہوا تھا آپ کے اوپر، یعنی وہ جو صدارتی ریفرنس کی جو انٹرپریٹیشن کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہی فیصلہ ان دونوں کے اوپر بھی، ان 10 لوگوں کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا، اور یہ بیچارے مفت میں ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم اس بارے پہ غور نہ کریں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم اسی پر بات کریں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر اس وقت بات نہیں کی، اور پھر اس کے بعد ہی مونس الہی صاحب نے انٹرویو دیا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے 4 مہینے تک اسمبلیوں کو تحلیل نہ کرنے کا اعلان کیا ہم نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں۔ اچھا، اس کے بعد سے پھر دونوں جماعتوں کے درمیان آ جاتا ہے ڈیڈ لاک، اور اب جب عمران خان صاحب نے پرسوں اس بات کا اعلان کیا کہ جناب وہ 17 دسمبر کو لاہور میں یعنی کل ایک جلسے کے دوران اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کریں گے، تو پھر ایک مرتبہ پھر سے یہ دوبارہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ عارف علوی صاحب بھی لاہور آئے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری مونس الہی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی کم از کم 3 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور عارف علوی صاحب سے، اور کل بھی ان کی گلبرگ کے ایک ہوٹل کے اندر عارف علوی صاحب کے ساتھ ایک طویل ملاقات ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنی جو تحفظات تھے اس سے عارف علوی صاحب کو آگاہ کیا۔ تو عارف علوی صاحب بیچارے انہوں نے تو یہ کہنا کہ بہن میں تو نمانا من کی پتہ کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا۔ البتہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ بظاہر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکے۔ اب اسی سینیریو کے اندر جو مسلم لیگ کاف کی آخری میٹنگ ہوئی ہے چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ چودھری مونس الہی صاحب کی، اس ملاقات میں یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ جناب وہ جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں ان کے تو کوئی ہمیں صاف چٹا کورا کو جواب دیں، کو ہمیں یس نو کریں تاکہ کسی بات کا فیصلہ لیا جا سکے۔ تو اس ملاقات کے اندر موجود تھے فواد چودھری صاحب بھی موجود، اور بتایا یہ جا رہا ہے اس ملاقات کے حوالے سے کہ جناب جو جواب آیا ہے ان کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ کا، وہ تو آ گیا جناب ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب 25 سیٹاں تاندے دیئے تو پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ 25 سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ 25 صوبائی حلقے، جہاں پر 10 کے علاوہ جہاں پر باقی جو 15 حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے، تو ان حلقوں میں ہم اپنے جیتے ہوئے امیدواروں کو کس طریقے سے قائل کریں گے کہ وہ آپ کی جماعت کا ہارے ہوئے امیدوار کی سپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم سنگل ہینڈڈلی الیکشن جیت جاتے ہیں، ہم 185 نشستیں حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ہم آپ کو چیف منسٹر کیوں بنائیں؟ اس بات کی تو ہماری سمجھ میں آتی۔ ہاں، آپ کو چیف منسٹر صرف اور صرف اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جب آپ خود کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تصور کریں اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں، تب ہی آپ کو بطور چیف منسٹر پنجاب کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا وہ رزلٹس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون چیف منسٹر بنے گا یا کون چیف منسٹر نہیں بنے گا۔ ساتھ ہی چودھری مونس الہی صاحب کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ جناب آپ کے پاس 10 سیٹیں تھیں،
اور 10 سیٹوں کے اوپر تو ہم آپ کو جس طریقے سے پہلے سپورٹ کیا اس طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو میکسیمم نمبرز ہم آپ کو دے سکتے ہیں پنجاب میں وہ صرف 12 ہیں۔ 12 سیٹوں کے اوپر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، 10 جو آلریڈی آپ جیت چکے ہیں اور 2 نشستیں اس کے علاوہ ہے، وہ آپ جہاں پہ بھی کہیں گے، جس بھی حلقے میں کہیں گے، ان حلقوں کے اندر، ان 2 حلقوں کے اندر آپ کی سپورٹ کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رائے میں کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف، ان دونوں کے درمیان جو پائیدار اتفاق رائے ہے وہ نہیں ہو پایا، ابھی تک نہیں ہو پایا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کاف ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف شبہات کا اظہار کیے جا رہے ہیں بلکہ عدم اعتماد بھی اب اس کا واضح اشارے مل رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک عدم اعتماد کی فضا پائی جاتی ہے، اور یہ عدم اعتماد آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس سارے سینیریو کے اندر جو ریسیونگ اینڈ پہ نظر آ رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو چونکہ اس بات کا علم ہے کہ ان کے دستخط ایڈوائس کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کی جو ایڈوائس وہ تیار کریں گے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کے نام، جب تک وہ اس ایڈوائس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے اسمبلی تحلیل ہو نہیں سکتی، چاہے پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی سے استعفے بھی دے دے، اور سبطین خان صاحب جو پی ٹی آئی کے خود اسپیکر ہیں وہ ان استعفوں کو منظور بھی کر لیں، تب بھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب دستخط کریں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنی اس پوزیشن کا تو بخوبی علم ہے کہ جناب میرے بغیر عمران خان صاحب کا یہ منصوبہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بظاہر اسی نقطے پر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو مزید سیاسی انتشار اور معاشی بحران سے بچانے کے لیے اس سیٹ اپ کا کنٹینیو رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ کنٹینیو نہیں رہے گا تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو 9th ریویو ہے جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کا جائزہ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے سارے کے سارے ڈوزیئرز، تو اس کے بغیر پاکستان کو تقریباً کوئی 1.4 بلین ڈالرز یعنی 1 ارب 40 کروڑ ڈالر وہ پاکستان کو ملیں گے نہیں، اور اس وقت پاکستان کے جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ تقریباً 7 بلین ڈالرز کے رہ گئے ہیں، اور ان ریزروز کے ساتھ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹس کو برقرار رکھنا یا امپورٹ بل ادا کرنا یا ایل سیز کھولنا سارا کچھ بہت ہی زیادہ مشکل۔ اب یہ سب چیزیں سب کے علم میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے علم میں بھی ہے، اور اگر اس سچویشن کے اندر یہاں پر پولیٹیکل بحران آگے بڑھتا ہے اور پولیٹیکل بحران کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا 9th ریویو کمپرومائز ہوتا ہے، یا آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق جو معاہدہ ہے اس کے مطابق 1 ارب 40 کروڑ ڈالر پاکستان کو نہیں ملتے، اے ڈی بی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے یا جو ورلڈ بینک کے ساتھ گفتگو ہے، وہ یہ ساری چیزیں جب تک مٹیریلز نہیں ہوں گی، یہ جو 6-7 بلین ڈالرز ملنے ہیں پاکستان کو، جب تک یہ نہیں آئیں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سسٹم کو گرنے دے گی۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو بھی ان ساری سچویشن کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ اعلانات کر کے یو ٹرن لے چکے ہیں، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس سچویشن سے اسی صورت میں باہر نکال سکتے ہیں کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں یا جو مرکزی حکومت ہے اس کے کیمپ میں دھکیلیں اور اپنے لیے نئی پولیٹیکل گنجائش پیدا کریں، اور بیانیے کے ساتھ ہے کہ جناب دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا تھا چودھری پرویز الہی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلایا، لہٰذا اگلے الیکشن میں ہم نے کاف لیگ کا بھی صفایا کرنا ہے، ہم نے چودھری پرویز الہی کو بھی نہیں جیتنے دینا، ہم نے مونس الہی کو بھی نہیں جیتنے دینا، ہم نے پی ڈی ایم کو بھی نہیں جیت دینا۔ اس طرح کا بیانیہ بنا کر وہ سامنے آئیں تاکہ وہ جو کوئی بھی ایک چیز جو ایک بیانیہ جو اب ایک ایک کر کے سارے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، کوئی ایک سرا تو ان کے ہاتھ میں آئے، ادروائز ان کے لیے یہ جو پولیٹیکل پروگریس کے راستے ہیں وہ بظاہر مجھے جو ہے وہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب خود اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں، جب اندر سے ہی عدم اعتماد سامنے آ جائے تو پھر راستے اور ہی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے پرویز خٹک صاحب نے کہا 2-4 لوگوں نے اور عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا تو پھر پائندے ہاتھ وس کچھ نہیں رہ جانا باقی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔